अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दौरे कदीम में दरबदर भटकती और बहुत से जुल्म और सितम को सह जाने वाली ज्यूइश कौम कैसे इतनी ज्यादा खुशहाल, ताकतवर और दुनिया पर हुक्मरानी के काबिल हुई। अगर तारीख में देखें तो ये एक ऐसी कौम है जिस पर जुल्म और सितम की इंतहा की गई है। सिर्फ हिटलर और इसके फौजी इस कौम के तकरीबन 60 लाख लोगों को कत्ल कर देते हैं। इब्तदा में यहूदी यरूशलेम और फ़लस्तीन में आबाद थे। यहाँ ये कुछ अरसा आबाद रहते हैं और 587 कबल मसीह में यानी कि प्रॉफिट ईसा की बर्थ से 587 साल पहले बाबिलियन इंपीरियर का एक बादशाह जिसका नाम होता है नबूखुदनजर की जानिब से यरूशलेम पर हमला किया जाता है और पहला हैकल सुलेमानी तबाह कर दिया जाता है। बहुत से यहूदी कैद कर लिए जाते हैं और इनको बाबिलियन इंपीरियर में ले जाया जाता है। यहाँ ये लोग बहुत ही कठिन जिंदगी गुजारते हैं और बहुत से सालों के बाद ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट हमला कर देते हैं बाबिलियन इंपीरियर के ऊपर और यहाँ पर इन्हें फतह मिलती है और ये यहूदियों को आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद यहूदी दोबारा से यरूशलेम में आते हैं और एक और हैकल तामीर कर लेते हैं जिसे यहूदियों का दूसरा हैकल कहा जाता है। यहाँ पर ये यहूदी बहुत से अरसे तक क़याम पजीर रहते हैं और प्रॉफिट ईसा की बर्थ से 63 साल पहले रोमन इंपीरियर की जानिब से हमला किया जाता है फ़लस्तीन के ऊपर। एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है यहूदियों और रोमन इंपीरियर के बीच में। इस लड़ाई को रोमन इंपीरियर जीत लेती है और बहुत से यहूदियों को कैद करके रोम में ले जाया जाता है जहाँ पर इनसे सख्त काम लिए जाते हैं। यहाँ से रोमन इंपीरियर और यहूदियों के दरमियान तसादम शुरू हो जाता है और यहूदी कई बार बगावतें करते हैं रोमन इंपीरियर के खिलाफ जो कि फौज की जानिब से कुचल दी जाती हैं। रोमन इंपीरियर और यहूदियों के दरमियान में यह लड़ाई एक लंबे अरसे तक जारी रहती है और प्रॉफिट ईसा की बर्थ के 70 साल बाद रोमियों के द्वारा यहूदियों का दूसरा हैकल भी तबाह कर दिया जाता है। और इसी साल रोमन इंपीरियर यहूदियों पर यह पाबंदी लगाती है कि वो हर साल अपना टैक्स अदा किया करेंगे, यानी कि यहूदी अपनी जो भी इबादत और मजहबी रसूमात अदा करेंगे रोमन इंपीरियर इनसे उनका टैक्स लेगी। ये सिलसिला चलता है 135 ईस्वी तक। 135 ईस्वी में रोमी हुकूमत यहूदियों को यरूशलेम से निकाल देती है। अब यहूदियों के पास सिर्फ इतनी सी इजाज़त होती है कि वो साल में सिर्फ एक दिन यहाँ पर आकर अपना मजहबी यौम मना सकते हैं। लेकिन यहूदियों ने रोमन इंपीरियर को तस्लीम नहीं किया था। यहूदियों के द्वारा बार बार बगावतें की जा रही थी रोमन इंपीरियर के खिलाफ। इस मसले को सॉल्व करने के लिए रोमी हुक्मरानों ने यहूदियों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया और हर ग्रुप को मुख्तलिफ इलाके में भिजवा दिया। इस तरह आपस में मुत्तहिद यहूदी अलग अलग हो गए। इन पर यह अज़ाब इसलिए आया था कि उन्होंने प्रॉफिट ईसा को बहुत सी तकलीफें दी थीं और अपनी दानिश्त में इन्हें शहीद कर डाला था। प्रॉफिट ईसा इनको कहते थे कि तुम लोग शैतान की औलाद हो इसलिए तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। यही वजह थी कि ईसाइयों को जब पता चला कि यहूदियों के द्वारा बहुत सी तकालीफ दी गई थी प्रॉफिट ईसा को, तो उन्होंने यहूदियों से बदले लेना शुरू कर लिए। 312 ईस्वी में रोमन इंपीरियर के बादशाह कुस्तनतीन द ग्रेट ईसाइयत को अपनी सल्तनत का सरकारी मजहब बना देते हैं। ईसाइयों की यहूदियों के साथ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो यहूदियों को यसू मसीह का कातिल समझते थे। रोमन इंपीरियर की जानिब से यहूदियों का दूसरा हैकल तबाह तो कर दिया गया था, मगर इनकी नफरत यहूदियों से इस कदर बढ़ चुकी थी कि कुस्तनतीन द ग्रेट की वालदा मलका हेलिना के हुक्म पर हैकल के मुकाम पर शहर का कूड़ा करकट फेंका जाने लगा। गोया कि वो ज़मीन जो यहूदियों के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक थी उसको ईसाइयों ने अपना कूड़ा फेंकने की जगह बना लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जन्म लेता है कि अगर माजी में यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी तो आज यहूदी और ईसाई क्यों इकट्ठे हैं। अमेरिका और यूरोप में बहुत से ईसाई यहूदियों को अपना भाई मानते हैं। यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान ये कुर्बत क्यों आई? इसके पसे पुष्ट एक बहुत तवील मजहबी दास्तान पोशीदा है जिसका शॉर्ट खुलासा ये है कि यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म और सितम से बचने के लिए बाइबल की तफसीर में रद्दो बदल करना शुरू कर दी और ईसाई अवाम को गुमराह किया। यहूदियों ने बाइबल में अपनी मर्जी के साथ रद्दो बदल की और ईसाइयों के माइंड को चेंज किया और यूं ईसाइयों को अपना दोस्त बना लिया। जब रूमी फ़लस्तीन पर काबिज हुए तो बहुत से यहूदी फ़लस्तीन से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले गए थे। जोसेफ फलावी जो कि 100 ईस्वी में यहूदियों का एक बहुत मुमताज़ मौरख गुजरा है,
وہ لکھتا ہے کہ جب دوسرا ہیکل تباہ ہوا تو فارس، عراق اور عرب میں بہت سی یہودی بستیاں آباد تھیں۔ ان میں سے بعض یہودی قبائل مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں بھی آباد تھے۔ رومن امپیریئر کے دور میں فلسطین میں یہودیوں کی کثرت موجود تھی، مگر انہیں یروشلم میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ مزید یہ کہ عیسائی حکومتوں نے انہیں کنیسہ بنانے سے بھی روک دیا تھا، اور یہودیوں کے لیے کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں رکھا تھا عیسائیوں نے اپنی گورنمنٹ میں۔ یہودیوں کو مارنا پیٹنا تو بہت کامن ہو چکا تھا، اور بعض عیسائی حکمران تو یہودیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے۔ فلسطین میں رہنے والے یہودیوں کی نسبت جو یہودی عرب میں آباد تھے وہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ عربوں کے اچھے تعلقات تھے۔ اس کے بعد عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب پرافٹ محمد مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا آپس میں رابطہ بڑھ گیا۔ یہودیوں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اس لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات اونچ نیچ کا شکار ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے دوارا یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، اور معاشی طور پر کمزور یہودیوں کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے وظائف بھی جاری کیے گئے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کو پرافٹ عیسیٰ کا قاتل نہیں گردانا اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ مسلمز ہر یہودی سے انفرادی طور پر پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی یہودی مسلمانوں کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر گئے۔ پرافٹ عیسیٰ نے یہودیوں کا دوسرا ہیکل مکمل طور پر تباہ ہونے کی پیش گوئی کی تھی، اور بالکل ایسے ہی ہوا، اور رومن امپیریئرز کی جانب سے دوسرا ہیکل بالکل تباہ کر دیا گیا۔ رومیوں نے دوسرا ہیکل تباہ کر کے ٹیمپل ماؤنٹ پر اپنے دیوتاؤں کا مجسمہ تعمیر کیا اور یہاں پر ایک قلعہ بھی بنایا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا ہیکل کمپلیٹلی تباہ کرنے کے بعد ہی انہوں نے کوئی نئی عمارت وہاں پر قائم کی ہوگی۔ مگر آج یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرے ہیکل کی ایک دیوار موجود ہے جسے وہ ویسٹرن وال یا گریا وال کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دیوار رومیوں کے تعمیر شدہ قلعے کا حصہ ہے، اور یہودیوں نے بڑی چالاکی اور عیاری کے ساتھ اسے ہیکل کی باقیات بنا ڈالا، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہودی یروشلم پر اپنا حق جتا سکیں۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے جب یروشلم فتح کیا تو ٹیمپل ماؤنٹ پر دوسرے ہیکل کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ عیسائی اس مقام پر کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، مگر اللہ پاک نے اس مقام کو مقدس حیثیت دے رکھی تھی، کیونکہ مسلمز نے کئی سالوں تک اس کی سمت رخ کر کے نماز ادا کی تھی، اور اسی مقام سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات کو عالم بالا تشریف لے گئے تھے۔ یروشلم کی فتح کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے ٹیمپل ماؤنٹ کی صفائی کروائی اور وہاں نماز کی ادائیگی کی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر مسجد اقصی، گنبد زخرہ اور دیگر تعمیرات بنوا دی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے 60-70 یہودی گھرانوں کو یروشلم کے قرب و جوار میں رہنے کی اجازت بھی دی، اور یہ اعلان کیا کہ یہودی جب چاہیں یروشلم میں آ جا سکتے ہیں۔ یہودیوں کو فلسطین میں کنیسہ اور گھر بنانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس طرح عیسائیوں نے یہودیوں کی نقل و حرکت پر جو کڑی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، مسلم گورنمنٹ کی جانب سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور آنے والی صدیوں میں خلافت اسلامیہ یہودیوں کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئی۔ یہودی قوم کا خوشحال ہونا اور ان کا طاقتور بننا دو عوامل کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ پہلا یہ کہ یہودیوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی، اور دوسرا کہ یہودیوں کو مسلمانوں کی جانب سے امداد فراہم کی گئی۔ ابتدا میں صرف یہود کے مذہبی اسکالرز ہی تورات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھتے تھے، مگر جب 70 عیسوی میں رومی فوج نے دوسرا ہیکل تباہ کر دیا اور یروشلم سے تقریباً سب یہودی ہی نکال دیے گئے، جن کو گروپس کی صورت میں تقسیم کیا گیا اور مختلف مقامات پر لے جایا گیا۔ یہودی اسکالرز کو یہ ڈر تھا کہ یہودی آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے کٹ ہو جائیں گے۔ اب یہودی اسکالرز کو یہ احساس ہوا کہ اگر انہوں نے عام یہودیوں کو تورات کی تعلیم دی ہوتی تو وہ اپنے مذہب سے گمراہ نہ ہوتے، اور تمام عام یہودیوں کا ریلیجن سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے انہیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تورات کی تعلیم۔ جب یہودی دوبارہ سے اکٹھے ہوئے تو انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مذہب کے پیروکاروں کو اس امر کا پابند بنا دیا گیا کہ وہ ہر حال میں مذہبی تعلیم حاصل کریں گے۔ تمام والدین پر یہ لازم کر دیا گیا کہ جب ان کا بچہ 5 سال کا ہو جائے تو وہ اسے کنیسہ بھیجا کرے، جہاں سے وہ تورات کی تعلیم حاصل کرے اور یہودیت کے مذہب کو انقلاب ملے۔ رومی سلطنت کے دوارا جو ظلم کیے گئے تھے یہودیوں کے اوپر، ان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 65 عیسوی میں دنیا میں 50 سے 55 لاکھ یہودی موجود تھے۔
لیکن 650 عیسوی تک یہودیوں کی تعداد صرف 12 سے 13 لاکھ رہ گئی تھی۔ یہودیوں کی تعداد کا کم ہونا دو چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ پہلا یہ کہ بہت سے یہودیوں کو اپنے مذہب کے بارے میں کم تعلیمات تھی اور انہوں نے دنیا کے دوسرے مذہبوں کو اپنا لیا، اور دوسرا یہ کہ بہت سے یہودیوں کو قتل کیا گیا رومن امپیریلز کے دوارا۔ مارسٹیلا بوتسینی، جو کہ اٹلی کی بوکانی یونیورسٹی میں معاشیات کی پروفیسر ہیں، وہ ایک کتاب لکھتی ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ایجوکیشن شیپڈ جوئش ہسٹری، جو کہ 2012 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ کیسے یہودی قوم ایجوکیشن کے ذریعے پستیوں سے نکل کر بلندیوں تک آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان اگلے 70-80 برس میں ایشیا سے لے کر افریقہ اور روس تک وسیع علاقے پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح شاندار خلافت اسلامیہ کی بنیاد پڑی۔ اب مسلمان دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن چکے تھے۔ مسلمز نے اپنی سلطنت میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا، جس میں نئی انڈسٹریز لگیں اور تجارت کے نئے موقع پیدا ہوئے۔ مسلم حکمران سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرپرستی کرنے لگے۔ 850 عیسوی تک مسلمانوں کی کوشش سے ایسی زبردست خلافت اسلامیہ وجود میں آئی جو ایک طرف چین، ہندوستان، دوسری طرف روس اور تیسری طرف مراکش اور اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت میں زراعت، صنعت و تجارت اور کاروبار نے بھرپور ترقی کی۔ نئے کارخانے لگے اور نئے پیشے وجود میں آئے۔ انڈسٹریز کے قیام اور سائنٹیفک فیلڈ میں ورک کے باعث خلافت میں ایسے افراد کی ڈیمانڈ بڑھی جو تعلیم یافتہ تھے اور مختلف پیشے اور علم و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں کی کل تعداد یعنی کہ 12 یا 13 لاکھ میں سے 75% یہودی ایشیا اور افریقہ میں آباد تھے۔ ان یہودیوں نے اسلامی خلافت کے کسی نہ کسی سرکاری یا پرائیویٹ شعبے میں ملازمت اختیار کر لی، اور انہیں ملازمت اس وجہ سے ملی کیونکہ وہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند تھے۔ یہودی زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کی طرف مائل ہونے لگے کیونکہ انہیں کھیتی باڑی سے زیادہ ملازمت میں آمدن حاصل ہو رہی تھی۔ اس لیے اگلے چند ہی اشروں میں یہودیوں نے زراعت کو خیر آباد کہہ دیا اور اسلامی سلطنت میں تجارت، کاروبار اور درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ وہ یہودی جن کو عیسائیوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ کچلا اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا، مسلمز کے دور حکومت میں ان کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب آ گیا۔ یہودیوں نے اسلامی دنیا میں شہرت پائی اور بہت سے خلفاء اور وزراء کے مشیر بھی رہے۔ خلافت اسلامیہ میں یہودیوں کو تمام شہری حقوق حاصل تھے، یہاں تک کہ وہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی زمین خرید سکتے تھے۔ مگر یہاں پر یہودیوں نے زمینیں خریدنے کے بجائے سرمایہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مارسٹیلا بوتسینی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ دور جدید کے مغربی ماہرین کی اکثریت سمجھتی ہے کہ جب یہود دنیا بھر میں بکھرنے کے بعد مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہوئے تو وہاں لگی معاشی پابندیوں کے باعث کھیتی باڑی چھوڑ کر انہوں نے اور پیشوں کو اپنا لیا، اور بہت سے یہودی تاجر، طبیب، دکاندار، سائنسدان اور دانشور بن گئے۔ مگر تاریخ کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ یہودیوں نے زراعت معاشی اور معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے نہیں چھوڑی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ہیکل کی تباہی کے بعد ہر یہودی مذہبی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگا، اور جب اسلامی سلطنت وجود میں آئی تو اس تعلیم ہی نے یہودیوں کی قیمت بڑھا دی۔ اس لیے اسلامی سلطنت کے صنعتی، تجارتی اور کاروباری شعبوں میں یہودیوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ تب وہ کاشتکاری چھوڑ کر ان شعبوں میں چلے آئے کیونکہ یہاں پر انہیں زیادہ آمدن حاصل ہو رہی تھی کاشتکاری کی نسبت۔ تمام تحقیقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت اسلامیہ کا قیام یہودیوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آیا۔ اب وہ پہلے کی طرح کسان نہیں تھے یا مویشی پال کر گزارا نہیں کر رہے تھے۔ جب عباسی خلافت زوال پذیر ہوئی تو یہودیوں کی اکثریت اندلس ہجرت کر گئی۔ رفتہ رفتہ اب وہ علاقہ یہودیوں کا بڑا مرکز بن گیا۔ اندلس میں مسلم حکمرانوں کے دربار میں کئی یہودی موجود تھے۔ صنعت و تجارت اور کاروبار میں سرگرم حصہ لینے کے سبب انہوں نے کثیر سرمایہ بھی جمع کر لیا تھا۔ کثیر تعداد میں سرمایہ جمع کرنے کے بعد یہودیوں نے اپنا سرمایہ سود پر دینا شروع کر دیا۔ اس شعبے میں یہودیوں کو ترقی ملی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اور عیسائی سود کو حرام سمجھتے تھے اور اس کام سے دور رہتے تھے۔ جب اندلس میں اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو عیسائی حکمرانوں نے تمام یہودیوں کو اسپین سے نکال دیا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ جو یہودی امیر تھے انہوں نے اسپین سے ہجرت کی افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی جانب، اور وہاں سے رفتہ رفتہ انہوں نے یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ ان یہودیوں کی اہمیت تب بڑھی جب مغربی بادشاہ کو جنگیں شروع کرنے اور جاری رکھنے کی خاطر یہ یہودی سرمایہ فراہم کرنے لگے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی کمپنیاں کھولنے کے لیے جو سرمایہ فراہم کیا گیا وہ بھی یہودیوں کے دوارا فراہم کیا گیا تھا۔ اس طرح یہودیوں کی اہمیت ایک دم بڑھی۔ ان یہودیوں کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ تھا کہ وہ کسی بھی ملک کو سود پر قرضہ دے سکتے تھے، اور وہ بالکل ایسا ہی کر رہے تھے کہ کسی ایک ملک کو سود پر قرضہ دے کر وہاں سے دگنی رقم وصول کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر لیں تاکہ وہ فلسطین میں دوبارہ سے قیام پذیر ہو سکیں اور تیسرے ہیکل کی تعمیر شروع کر سکیں۔ 1918 میں برطانیہ کی جانب سے قبضہ کر لیا جاتا ہے فلسطین کے اوپر، اور 14 مئی 1948 کو فلسطین کو تقسیم کیا جاتا ہے 2 ریاستوں میں، جن میں ایک مسلمز کے لیے اور دوسری یہودیوں کے لیے مختص کی جاتی۔ یہودی پہلی بار اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرتے ہیں جسے اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں اور مسلمز کا ریلیشن آپس میں خراب ہو گیا، جس کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہودیوں کا اس وقت بھی دنیا میں بہت زیادہ امیر ہونا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہودیوں نے جو سرمایہ اکٹھا کیا تھا سٹارٹ میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ سرمایہ سود پر باقی ملکوں کو دینا شروع کر لیا، اور پھر سود کے ساتھ دگنی رقم کو وصول کرنا۔ یہی وجہ ہے یہودیوں کے بہت زیادہ خوشحال اور امیر ہونے کی۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنے کسی اور ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔